अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के एहसान से आज इंशाअल्लाह हम 18वें पारे का तर्जुमा पढ़ेंगे और इसका आगाज़ सूरह अल-मोमिनून से होगा। तरीक़ाकार हमारा वही रहेगा इंशाअल्लाह कि शुरू में चंद आयात अरबी में तिलावत होंगी, उसके बाद मुकम्मल तर्जुमा उर्दू में पढ़ा जाएगा। जो उर्दू के कुछ मुश्किल अल्फाज दरमियान में आएंगे उनको हमने कोशिश की है कि येलो से हाईलाइट कर दिया जाए और अंग्रेज़ी में उसका मतलब भी वहाँ पर लिख दिया जाए। और जो करने के काम हैं और बचने के काम हैं और अल्लाह ताला की हिदायत हैं, वो हमने लाइट ब्लू कलर से जो है उसको हाईलाइट कर दिया। मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से तिलावत के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। मुताले का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह और मैं आगाज़ के लिए आज दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर सोहेल आज़म भाई, आप अवेलेबल हैं? जी आप शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं। खुशू कहेंगे रिस्पेक्टफुल और हम्बल, और लग़वियात के मानी है नॉनसेंस या रबिश। लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन में हों। मिल्के यमीन कहेंगे ओनशिप में, ओनशिप को कि उन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है, काबिल मलामत एक्यूज्ड। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं, अपनी अमानतों और अहदो पैमा का पास रखते हैं। अहदो पैमा कहेंगे एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस को, और अपनी नमाजों की मुहाफजत करते हैं। मुहाफजत केयर या प्रोटेक्शन। जी यहाँ पर चंद सेकंड के लिए ठहरेंगे डॉक्टर साहब। मैं मिल्के यमीन का थोड़ा सा याद दहानी करा दूं कि पहले भी हमने इसको डिफाइन कर दिया था कि मिल्के यमीन और लौंडियां जो है ये इसका इस्लाम जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जंगों के अंदर जो गिरफ्तार होकर आती हैं औरतें और जो फिर एक्सचेंज में जो कैदियों का एक्सचेंज होता है उसमें वापस नहीं जाती हैं, तो उसका तरीक़ाकार इस्लामी हुकूमत में ये होता था कि वो फिर ज़ाहिर है कि उनको अरेंजमेंट्स करने होते थे। तो पहले ज़माने में तो उसको बाकायदा लोग लौंडियों को अपनी मिल्क में लेते थे और उनका जिस तरह से चाहते थे इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस्लाम ने इसके लिए रूल्स बना दिए थे। और फिर ये था कि ये लौंडियाँ जो है ये लोगों में तकसीम कर दी जाती थीं, जिसको दी जाती थी वो फिर उसकी ओनरशिप में होती थी। तो इसका तरीक़ाकार ये है जो यहाँ पर बताया गया है कि मिल्के यमीन, अगर लौंडी जो है वो किसी फ़र्द के ओनरशिप में है या उसकी कस्टडी में है, तो वो उसके साथ जो है ताल्लुक़ कायम कर सकता है सिर्फ एक फ़र्द जिसकी कस्टडी में है, या फिर वो किसी के साथ उसका निकाह करवा सकता है अपनी लौंडी का, लेकिन उसके अलावा जो है इनसे कोई और जो है इस तरह का कोई काम जो है वो नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर साहब आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। यही लोग वो वारिस हैं जो मिरास में फिरदौस पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। वारिस कहेंगे इनहेरिटर को।
ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے بنایا. ست کہیں گے ایسنس. ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. لوتھڑا کہیں گے کلاٹ کو. پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 رستے بنائے تخلیق کے کام سے. ہم کو یہ نابلد جی کام، کچھ نابلد کہیں گے ان اویئر کو، نابلد نہ تھے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. جی یہ زیتون کے اور درخت کا تذکرہ ہو رہا ہے، زیتون کا. طور سینا جی ٹھیک ہے. جی سینائی کے علاقے میں جو کہا گیا درخت، یہ زیتون کے درخت کا تذکرہ ہو رہا ہے جی، جس سے تیل بھی نکلتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ. جی ہاں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. مویشی کہیں گے کیٹلز کو. ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. جی ہم جزاک نے اللہ نوح خیر. علیہ السلام. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. جی اس سے آگے عرفان انجم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے. برتری مین سپیریورٹی. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق افلکٹڈ ود میڈنس ہو گیا ہے. جی جنون لاحق ہو گیا ہے. جی یعنی کہ جنون لگ گیا ہے اس بندے کو. جی جنون لاحق ہو گیا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. افاقہ مینز ریکوری فرام سکنس. نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے، رپٹنگ دا اوون، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اور کہہ، پروردگار، مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور
تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک یہ دوسرے دور کی ایک قوم منٹ اٹھائی۔ یہاں ٹھہریے گا ذرا چند سیکنڈ کے لیے عرفان بھائی۔ یہ اگر آپ اسکرین پہ میری دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آیت نمبر 29 ہے، اس کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، سورہ المومنون کی آیت نمبر 29 جو یہ ہائی لائٹ ہوئی ہوئی یہاں پہ، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ابھی عرفان بھائی نے پڑھا ہے یہاں پر، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ دعا اگر آپ جیسے سفر میں جا رہے ہیں کہیں، اور کہیں بھی اگر آپ جا رہے ہوں تو آپ یہ دعا جو ہے اگر پڑھیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ آخرت کی پیشی کو جھٹلایا۔ پیشی مینز اپیرنس بیفور کورٹ، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ آسودہ افلانٹ، جی کمفرٹیبل۔ کمفرٹیبل۔ وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اسکیلیٹن، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، امپاسبل، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ کر رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، سپورٹ، ہیلپ۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، ریگریٹفل۔ آخر کار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، گریٹ ٹربولنس، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا، فکشن۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، کرس۔ کنٹینیو کیجیے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، ایلیٹ اور رولنگ کلاس، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑے دو کے لیے۔ ہاں یہ جو ہے نا، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے، ایڈیم ہے یہ، اور یہ پڑھا اس طرح جائے گا بڑی دوں کی لی، اور اس کا مطلب آپ پڑھیں یہاں سے۔ جی دوسروں کو حقیر ترین سمجھنا، ڈسڈینفلی پراؤڈی۔ disdainfully proud۔ دیکھیں ہاں، ایک ہوتا ہے پراؤڈی، گھمنڈی ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے بندہ، تکبر میں وہ یہ بتاتا ہے میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنا تکبر بھی بتا رہا ہوتا ہے، مطلب اپنی بڑائی بھی بہت بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں ان کو ایبیوز کر رہا ہوتا ہے، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، ان کی بہت برائیاں کر رہا ہوتا ہے، ان کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے ان کی۔
تو یہ جو دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی گھمنڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنے تکبر پراؤڈ بھی دکھا رہا ہے، اور دوسرے کی تحقیر بھی کر رہا ہے. جب اس کو بیان کرنا ہو تو اردو میں یہ والا ایڈیم یوز ہوتا ہے، بڑی دوں کی لی. جی آگے چلیں. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، سلیو. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا. ان کو ایک سطح مرتفع ایلیویٹڈ لینڈ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح. تم یہ جمع ہے، جو کچھ بھی کرتے پیغمبرو ہے عرفان بھائی، پلورل ہے. اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تاکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، بیزی انگیجڈ. اچھا تو چھوڑ دو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں، ایکٹیو؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں، شیورنگ، کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے سبقت کر کے پا لینے والے ہیں، سرپاسنگ. ہم نے کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ابیلٹی. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. اور وہ اپنے یہ کرتوت مسچف کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں ایول ڈورس انچیسٹ کو عذاب میں پکڑ لیں گے. تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، کرائنگ لاؤڈلی وتھ پین. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، کرائنگ اینڈ ریکویسٹنگ. ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. اپنے گھمنڈ پراؤڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے. اپنی چوپالوں میٹنگ پلیسز میں اس پر بات چھانٹتے، ابیوسو لینگویج اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، اینسسٹرز؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، اورژن؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر عرفان انجم بھائی. اس کے بعد شاہد محمود بھائی پڑھیں گے. آپ ابھی دیکھیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے. یعنی اس پورے قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور ہم اس کو ہی سمجھ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی مخاطب کیا ہے، ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے، اور ہمیں ہی عمل کے اوپر جو ہے وہ
ابھارا جا رہا ہے. جی شاید بھائی کنٹینیو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے. واللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار، سائیکل آف ڈے اینڈ نائٹس اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. پریڈیسیسرز یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ابھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ اینسیٹ سٹوریز ہائے پارینہ ہیں. ان سے کہو بتاؤ اگر افسانہ ہائے پارینہ، یعنی کہ پارینہ کا اینشینٹ ہے، بہت پرانی سارے افسانے ہیں، سارے جو جتنی باتیں کی جا رہی ہیں. جی کنٹینیو کیجیے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے اور ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد رفیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو، یہ میری آواز ڈبل آ رہی؟ نہیں ٹھیک آ رہی ہے. یہ میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرے میں. آپ شاید 2 جگہ سے لاگ ان ہوئے ہیں. ہاں جی میں 2 جگہ سے لاگ ان ہوں. یہ پہلے بھی 2 جگہ سے. اچھا ویسے ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کنٹینیو کیجیے. برائی کو اس طریقے سے دفع کرو
دفعہ ڈیفیٹ جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. انسٹیگیشن بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. نانسنس ٹاک بک رہا ہے، نانسنس ٹاک. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، پلڑے مین بیلنس، وہی فلاح پائیں گے. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. یہ رفیق بھائی آپ کے شاید نا دو چیزوں سے آپ ایک ساتھ قریب آپ نے رکھی ہوئی ہیں. لیپ ٹاپ سے میں پڑھ رہا ہوں اور موبائل سے میں بول رہا ہوں. اچھا، کیونکہ میرے لیپ ٹاپ کا جو ہے ہیڈ فون صحیح نہیں ہے. اوکے چلیں آپ کنٹینیو کریں، ابھی تو اس میں ٹائم لگ جائے گا. جی ٹھیک ہے. اسٹب بورن یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے. ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ فضول میں نہیں، یوزلیس. اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. بس والا برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. مالک کے اچھے بزرگ کا سیکرٹ. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہ بڑی اچھی دعائیں، دو دعائیں یہاں پر آئی ہیں ابھی ہمارے سامنے یہ والی.
वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, यहाँ पर एक दुआ आई है, और इससे पहले बिल्कुल तकरीबन यही इन्हीं मायनों की ये दुआ पीछे आप देख रहे हैं, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयत नंबर 109 और ये आयत नंबर 118, ये दोनों दुआएं जो हैं इनके मायने तकरीबन एक ही हैं। जी अब इंशाल्लाह सूरह नूर शुरू करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर महबूबुल हसन भाई से। अहमद भाई एक मिनट चेक करें, अभी मेरी आवाज सही है? जी अब ठीक है डबल तो नहीं? जी अब आपकी आवाज सिंगल आ रही है जी। अच्छा चलें ठीक होगा, मुझे पता चल गया क्या मसला था। बस ठीक है, कल ठीक रहेगा इंशाल्लाह फिर। जी ठीक है जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर मदनी है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फ़र्ज किया है, और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं। शायद कि तुम सबक लो। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और इन पर तर्स खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। दामनगीर का मतलब तुम्हें स्टॉप ना करे, स्टॉपिंग। और उनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक ग्रोह मौजूद रहे। जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। डॉक्टर साहब चंद सेकंड के लिए ठहरिएगा। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये जहन में रख लें कि ये सूरह नूर की आयात जो है ये इस हवाले से बहुत अहम है कि जो आजकल काफ़ी इस तरह के मसाइल जो है वो सोसाइटी में पैदा हुए हैं, और ये बदकारी और जिनाकारी से मुताल्लिक यहाँ पर अहकामात आ रहे हैं। यहाँ जो 100 कोड़े मारने की बात आई है, ये वो लोग हैं जो गैर शादीशुदा जानी हैं, और गैर शादीशुदा जानी को जो है वो 100 कोड़े मारने का हुक्म है। लेकिन जो शादीशुदा जानी हैं, मैरिड जो होते हैं, तो उन लोगों के लिए संगसार करने की सज़ा है। संगसार का मतलब है स्टोनिंग, कि उनको ज़मीन में गाड़ के फिर पत्थरों से उनको मारा जाए। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि सज़ा देते वक्त यानी कि इनको पब्लिकली सज़ा देनी है। ये सज़ा कहीं छुपा के नहीं होगी, बल्कि पब्लिकली इनको सज़ा दी जाएगी। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो बात आई है कि जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ, और ये हराम कर दिया गया। हराम का मतलब ये है कि जो तौबा कर ले, देखें जो अनमैरिड होगा उसको जब कोड़े पड़ेंगे, उसके बाद अगर वो जिंदा बच जाते हैं तो ज़ाहिर है जिंदा बच गए, और जिंदा बचने के बाद अगर वो तौबा कर लेते हैं तो उनकी तौबा कबूल होगी, फिर वो हराम नहीं होंगे अहले ईमान के ऊपर। ना जानी जिसने जुर्म किया था, ना औरत जिसने जुर्म किया था, अगर तौबा कर लेती है सजा पाने के बाद तो फिर वो हराम नहीं होगी। लेकिन जो तौबा नहीं करेंगे वो हराम होंगे वो लोग, ये उनका तस्करा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब आगे चलिएगा। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं का मतलब हो गया फॉल्स एलिगेशन, फिर 4 गवाह लेकर ना आए, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो, और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद ताइब हो जाएं और इस्लाह कर लें कि अल्लाह जरूर उनके हक में गफूर रहीम है। और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाएं और उनके पास खुद उनके अपने सिवा कोई दूसरे गवाह ना हो, तो उनमें से ये एक शख्स की शहादत ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा कर गवाही दे कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्जाम में झूठा है। और औरत से सजा इसी तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्जाम में झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो अपने इल्जाम में सच्चा हो। गजब टूटना रात, और टल सकती का मतलब होता है रिमूव, यानी उस औरत पर से सजा उस वक्त रिमूव होगी जब वो 4 मरतबा कसम खाए और 5वीं दफा अपने ऊपर लानत कहे। तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसका रहम ना होता
اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا اتفاق فرمانے والا ہے اور حکیم ہے تو بیوی پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. التفات کا مطلب ہوا اللہ کا بڑا التفات کا مطلب ہوا کائنڈنس، کیئر، اور بڑی پیچیدگی کا مطلب ہوگا ٹربل، کمپلیکس ٹربل. جی ڈاکٹر صاحب ذرا چند سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیے گا. جی شاہد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حمید بھائی، میرے پچھلا ابھی آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے زانی کے اوپر، میں صرف ایک سوال کر رہا تھا کہ وہ ایک تو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے دونوں جو ہیں ان میرڈ ہوں، نمبر 1، اور دوسری کنڈیشن میں آپ نے بتائی ہے کہ میرڈ ہوں اور ان کی سزا یہ ہے، اور تیسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف میرڈ اور ایک طرف جو ہے ان میرڈ ہو، تو ان کے لیے جو میرڈ ہوگا اس کی سزا وہ ہوگی اور جو ان میرڈ ہوگا اس کی سزا وہ ہوگی، جو کہ قرآن عظیم نے بیان کر دی ہے نا. بالکل کلیئر ہے نا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ایسے ہی، انڈرسٹینڈنگ ہے، بالکل ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی لعنت ہے. جی جزاک اللہ. شکریہ بہت بہت. جی ڈاکٹر صاحب اور کنٹینیو کیجیے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. ڈاکٹر صاحب چند سیکنڈ کے لیے دوبارہ روکوں گا میں یہاں پر آپ کو. یہاں پر جو ہے نا اب جو تذکرہ چل رہا ہے میں اس کا بتا دوں تو انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گی کہ یہ واقعہ عفق کے نام سے آپ نے اس کو پڑھا اور سنا ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے یہ کچھ لوگوں نے الزام تراشی کی تھی جس میں منافقین اور منافقین کا سردار جو ہے پیش تھا، اور ان پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ایک سفر کے دوران میں واپسی میں ام المومنین جو ہیں وہ اپنا ان کا جو وہ گئی تھی باہر کہیں رفع حاجت کے لیے، تو وہاں ان کا جو گلے کا ہار تھا وہ گر گیا تھا. تو وہ جب واپس آئیں تو وہ ہار موجود نہیں تھا، تو وہ دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں. اس دوران جو ہے وہ قافلے کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور لوگوں نے جو ان کا جس میں وہ بیٹھتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، محمل جسے کہتے ہیں اردو میں، تو وہ چونکہ ام المومنین کا وزن جو ہے اس وقت کافی کم تھا تو لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے انہیں اٹھا کے اور اونٹ کے اوپر رکھا اور سفر اسٹارٹ ہو گیا، لوگ چلے گئے. تو جب ام المومنین جب واپس آئیں کافی دیر کے بعد وہ ہار تلاش کرنے کے بعد تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہاں پر پیچھے ایک دوسرے صحابی تھے جو کہ لیٹ ہو گئے تھے، وہ آ رہے تھے، اور ان کی جب نظر پڑی ام المومنین پہ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر زور سے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو ہے ام المومنین یہاں پر موجود ہیں، اور تو پھر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اونٹ پر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئیں اور پھر وہ ان کو لے کر جو ہے مدینہ منورہ پہنچے. تو اس کے بعد لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیات کو سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. صریح بہتان کا مطلب فالس ایلیگیشن. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. پاداش کا مطلب ریزلٹ یا کونسیکوینس. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. بہتان عظیم، گریٹ فالس ایلیگیشن.
اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، نہیں، شفیق و رحیم، اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، جی تو یہ پڑھ لیجیے، جی بریکٹ پڑھ لیجیے۔ تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے سجاد حیدر بھائی۔ یہ بہت مزے کی ہو گئی ہے، چلیے بیٹا چلا۔ تم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں۔ نہیں سجاد بھائی پچھلے پیراگراف سے اسٹارٹ کریے گا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ جی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل کا مطلب جنرس اور صاحب مقدرت ہیں، مطلب ویلدی، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم۔ یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور وہ اپنے ایک غریب رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے مسلسل، لیکن جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا ام المومنین کے حوالے سے تو وہ چونکہ بہت سارے صحابہ اور صحابیات اس میں شامل ہو گئے تھے پروپیگنڈے میں، تو وہ صحابی شامل تھے، تو آپ نے پھر ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی۔ یہ کنٹینیو کیجیے گا۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن خبیث کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے۔ ایک سیکنڈ، یہ آپ کی اس کے جی کرپٹ۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رضا کا مطلب پرمیشن۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی ملائکہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو
سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ Don't see the ladies and other prohibited things۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے احمد بھائی؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ Clothes used by ladies to cover upper part including head۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد، زیر دست enslaved، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت، بیوٹی انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، انمیرڈ، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں، پائسنس، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں، سلیوز میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ایگریمنٹ آف لبریشن، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو۔ طارق بھائی یہاں پہ چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، اسلام نے جو ایک کنٹینیوٹی چلی آ رہی تھی نا غلام بنانے کی لوگوں کو، تو اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ گریجولی کر کے پوری غلامی کو ختم کیا۔ اور غلامی کو ختم کرنے کا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اور اب یہاں پر پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو غلام مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ ایک غلام جو ہے اپنے مالک کے ساتھ ڈیل کر لیتا تھا کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو 5000 درہم دوں تو آپ مجھے رہا کر دیں گے، تو اس کے بعد وہ کہیں مزدوری کر کے کوئی جاب کر کے پیسے جمع کرتا تھا اور اتنے پیسے ان کو دیتا تھا تو وہ رہا ہو جاتا تھا۔ اب اس پر بھی ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ اگر مکاتبت ہو جائے تو اس کی مکاتبت کو پورا کرانے کے لیے اپنے پاس سے بھی پیسے ڈال دو اس کے اندر۔ یعنی کہ اسلام نے اس کو گریجولی، وہ تو اتنا بڑا پورا غلامی کا نظام تھا، اس کو لیا اور پھر اس کے بعد چینج کر کے آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کر دیا اسلام نے۔ جی آگے چلیے گا طارق۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر کعبہ گری پر مجبور نہ کرو۔ These are the women distributed by government from prisoner of wars۔ کعبہ گری پروسٹیٹیوشن، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کو ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو،
شیلف اور چراغ ایک فانوس میں ہو اور چراغ جو ہے وہ ایک شینڈلیئر میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے. بھڑکا اگنائٹ، چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. دل الٹنے ہاریفائی اور دیدے پتھرا جانا شاکنگ نوبت آ جائے گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں دشت بے آب ڈیزرٹ وداؤٹ واٹر میں سراب ایلوژن، جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج ویو چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، ڈارکنیس پہ ڈارکنیس مسلط ہے. آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد حفیظ الرحمان بھائی. السلام علیکم. میں ڈرائیو کر رہا ہوں، مکے کے لیے جا رہا ہوں تو جی ٹھیک ہے جی. ساجد بھائی. سید ساجد حسین بھائی. جی حامد بھائی السلام علیکم. وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. کثیف مینس ڈینس کلاؤڈ، کثیف ابر. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. خول مینس کور. بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبب ہے آنکھوں والوں کے لیے. خیرہ مینس ڈیزل. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا.
کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے. مقدمے means cases, disputed cases, disputes and cases. تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. کترا یعنی اوائڈ کرتا ہے. کترانا means avoid, dodge. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں، یعنی اوبیڈینٹ بن کے آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یعنی فالٹی ہیں وہ، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں. کہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بن جاؤ، اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بن کر رہو. تابع means obedient. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی. اس کے بعد رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. جی رضا بھائی، توضیح کا مطلب ہے ایکسپلینیشن، وضاحت. جی ہاں، جی. چلیے آگے. اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں
जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम व हकीम है। और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हों, और वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो उनके हक में अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मुज़ायक़ा है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँ नानी के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुप्पियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारी सुपुर्दगी में हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्का है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। जज़ाकल्लाह खैर रज़ा भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आलमगीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन तो असल में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों तो उससे इजाज़त लिए बगैर ना जाएं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। बस जब वो अपने किसी काम से इजाज़त मांगे तो जिसे तुम चाहो इजाज़त दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत किया करो। अल्लाह यकीनन गफूरुर रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सब बुलाना ना समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को जो तुम आलमगीर भाई, में, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी म्यूट हो गए, आप दोबारा पढ़ें। अल्लाह उन लोगों को, एक्चुअली कॉल आ गई थी ना। कोई बात नहीं। अभी सही आ रही है आवाज? जी ठीक आ रही है, जी कंटिन्यू करें। जी, मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से छिटक जाते हैं। एस्केप। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार न हो जाएं, या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह को जानता है, अल्लाह इसको जानता है। रविश मीन्स पाथ। जिस रोज लोग उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो इन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का इल्म रखता है। सूरह फुरकान मक्की है। निहायत मुतबर्रिक है। मुतबर्रिक मीन्स होली डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बराका। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया, डिस्क्रिमिनेशन फॉल्स एंड ट्रू, ताकि सारे जहान वालों के लिए खबरदार कर देने वाला हो। वो जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बना, बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर इसकी एक तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं न जला सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिला सकने का मतलब है जिंदा करना। जी ठीक है, आगे चलिए।
جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، فیبریکیٹڈ، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ حجتیں مینس آرگومنٹس۔ ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بہکے مینس ایسٹرے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز، اچھا سوچتی مینس کا مطلب ہے بی ایبل ٹو سی اور انڈرسٹینڈ۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی ڈے آف ججمنٹ، اس گھڑی کو جٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و وابستہ arrested hand and foot with chains اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے۔ مجال مینس کریج۔ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پائے لگ، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 18واں سپارے کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور کل انشاءاللہ 19واں سپارہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ سورہ فرقان جاری ہے،
اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم جو اس کا بقیہ حصہ ہے اسے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کا مطالعہ یہیں پر ہم انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے اور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام